नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरतुल क़सस की आयत नंबर 51 से 60 तक आज हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौला लअल्लहुम यतज़क्करून। वलक़द और अलबत्ता तहकीक या बिलाशुबा यकीनन, वस्सलना हमने लगातार पहुँचा दी, पै दर पै हमने पहुँचा दी। वस्सल का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल एक लफ्ज़ होता है ना वसल, मुत्तसिल का लफ्ज़ भी आपने सुना होगा, कहते हैं बेडरूम के साथ मुत्तसिल वॉशरूम है, तो मुत्तसिल का मतलब होता है मिला हुआ। तो वसल का लफ्ज़ भी मिलने को कहते हैं, मिलन। महीने वसल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, यानी जो मिलन के लम्हे होते हैं वो तो ऐसे मिनटों में गुजरते जाते हैं, मगर घड़ियाँ जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। तो वसल का लफ्ज़ ऐसे आपको याद रहेगा, वलक़द वस्सलना। और अलबत्ता तहकीक पै दर पै, एक के बाद दूसरा, मिला हुआ, जुड़ा हुआ, यानी एक नबी के बाद दूसरा नबी आता रहा। हमने लगातार पहुंचा दी उनको अलकौला, अपनी बात, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें, गफलत से बेदार हो जाएं। यानी जहाँ तक नसीहत पहुँचाने का, हक़ अदा करने का ताल्लुक़ है, तो हम इस कुरान में मुसलसल इसे अदा कर चुके हैं। और इससे पहले भी तौरात, इंजील, ज़बूर, मुसलसल किताबें आती रही। लेकिन हदायत तो हर किसी को नहीं मिलती, तो उसी को नसीब होती है जो ज़िद और हट धर्मी छोड़े और तासुब से दिल को पाक करे और सच्चाई को सीधी तरह कबूल करने के लिए तैयार। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, जिन लोगों को हमने किताब दी। अल्लज़ीना वो लोग, आतैना हमने दी, हम उनको, अल किताबा किताब, यानी अहले किताब, मिन क़ब्लिही इससे पहले हम जिनको किताब दे चुके हैं, यानी जो अहले किताब हैं, हम वो भी इस पर, यानी कुरान पर, युमिनून ईमान लाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम अहले किताब यानी तमाम यहूदी और ईसाई इस पर ईमान लाते हैं, बल्कि ये इशारा दरअसल उस वाक़े की तरफ है जो इस सूरत के नज़ूल के ज़माने में पेश आया। और इससे अहले मक्का को दरअसल शर्म दिलाना मकसूद है कि तुम अपने घर आई हुई नेमत को ठुकरा रहे हो, हालांकि दूर दूर के लोग इसकी खबर सुनकर आ रहे हैं और उसकी कदर पहचान कर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये वाक़या भी आपको सुनाती चलूँ कि हिजरत हबशा के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की खबरें पहुँच गई थी, हबशा के मुल्क में हिजरत करके मुसलमान वहाँ गए, तो वहाँ से 20 के करीब ईसाइयों का एक वफ़द मक्का मुअज़्ज़मा आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद हराम में मिला। कुरैश के बहुत से लोग भी ये माजरा देख कर इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। वफ़द के लोगों ने हजूर से कुछ सवालात किए, जिनका आपने जवाब दिया। फिर आपने उनको इस्लाम की दावत दी और कुरान की आयात उनके सामने पढ़ी। कुरान सुनकर उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अहले किताब में से जो ईसाई हैं ना, उनके बारे में कुरान में कई दफ़ा हमें मिलता है। 7वां पारा जहाँ से शुरू होता है, वहाँ पे भी हमने देखा कि वो भी हबशा ही के ईसाइयों की बात है कि देखते हैं आप उनकी आंखों को, वो आंसू से जारी हो रहे हैं। तो यहाँ भी जब उन्होंने कुरान सुना तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उन्होंने इस कलाम, अल्लाह के कलाम के बरहक होने की तस्दीक की उन्होंने और हुजूर पर ईमान ले आए। इसके बाद जब मजलिस ये बर्खास्त हुई तो अबू जहल और उसके कुछ साथियों ने उन लोगों का रास्ता रोक लिया और जाके उनको रास्ते में ही पकड़ लिया और इन्हें सख्त मुलामत की और कहने लगे कि तुम कितने नामुराद लोग हो, तुम्हारे लोगों ने तो तुमको इसलिए भेजा था कि तुम यहाँ के हालात की तहकीक करके आओ और उन्हें आके बताओ, मगर तुम अभी इसके पास बैठे ही थे कि अपना दीन छोड़ के ईमान ले आए। तो बहुत ही अहमक लोग। इस पे उन्होंने जवाब दिया कि भाई,
ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقے پہ چلنے دو اور تم اپنے طریقے پہ چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں کر سکتے۔ الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ اہل کتاب ہیں، من قبل ہی، اس سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی، ہم بہ یؤمنون، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا یُتْلَىٰ عَلَیہم، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر، قالو، تو کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس پر، آمنا بہ انہ الحق من ربنا، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین، بے شک تھے ہم اس سے پہلے ہی مسلمان، ہم تو پہلے ہی سے مسلم تھے، یعنی اس سے پہلے بھی ہم آسمانی کتابوں پہ ایمان لائے تھے، انبیاء کے ماننے والے تھے، اس لیے اسلام کے سوا ہمارا کوئی اور دین تو نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اللہ کی طرف سے یہ کتاب لے کر آئے ہیں، اسے بھی ہم نے مان لیا، ہمارے دین میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی، جیسے ہم پہلے مسلمان تھے ویسے ہی اب بھی مسلمان ہیں۔ اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف اس دین کا نام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور مسلم کی اصطلاح جو ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، ہر زمانے میں ان انبیاء کے ماننے والے مسلمان ہی تھے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، در حقیقت دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، سورہ آل عمران میں آتا ہے، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور پچھلے تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، اس کی وضاحت قرآن ہی سے ہو جاتی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام سورہ یونس میں کی آیت 72 میں آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں شامل ہو کر رہوں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق آتا ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ فرما بردار ہو جا، اسلم، اسلام لے آ، مسلمان ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں مسلم ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور بھی بار بار آتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، مسلمان کا لفظ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جب اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں موت دے اور صالح لوگوں کے ساتھ مجھے ملا۔ بہت ساری اور بھی آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اسلام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء جو اس دنیا میں آئے وہ تمام ایک ہی دین لے کے آئے، اور وہ دین اسلام ہی ہے۔ اولئک، یہ لوگ، یؤتون، دیے جائیں گے، عطا یؤتی سے یؤتون، دیے جائیں گے، اجرہم، اپنا اجر، مرتین، دو بار، بما صبروا، اس وجہ سے جو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی یا انہوں نے صبر کیا، اس کے بدلے انہیں دگنا اجر دیا جائے گا، یعنی ایک اجر اس ایمان کا جو وہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ لائے تھے، اور دوسرا اجر اس ایمان کا جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے۔ یہی بات حدیث میں بیان کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا، ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا اور اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو دگنا اجر ملے گا ان کے صبر کی وجہ سے۔ وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں، دفع کرتے ہیں، بالحسنتی، بھلائی کے ساتھ، السیئۃ، برائی کو،
وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یعنی انہیں یہ اجر، دوہرا اجر اس بات کا ملے گا کہ وہ گروہی تعصب سے بچ کر اصل دین حق پر ثابت قدم رہے، اور نئے نبی کی آمد پر جو سخت امتحان انہیں درپیش تھا اس میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ عیسیٰ پرست یا کسی انسان کی پرستش کرنے والے نہیں بلکہ خدا پرست تھے، وہ اسلام کے پیروکار تھے۔ اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب دوسرا نبی وہی اسلام لے کر آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، تو انہوں نے بے تکلف اسے اختیار کر لیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ راہ حق میں مالی قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہو کہ وہ لوگ تلاشی حق میں حبشہ سے سفر کر کے مکہ آئے تھے، اس میں محنت بھی لگی، مال بھی خرچ کیا، کوئی ان کا دنیاوی فائدہ تو نہیں تھا۔ انہوں نے جب سنا کہ مکہ میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ خود جا کے تحقیق کریں، تاکہ اگر واقعی ایک نبی ہی خدا کی طرف سے مبعوث ہوا ہو تو وہ اس پر ایمان لانے اور ہدایت پانے سے محروم نہ رہ جائیں۔ اور انہوں نے اس سلسلے میں مالی قربانی بھی دی، جانی قربانی بھی دی۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سنتے ہیں لغو بات، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو وہ اعراض کرتے ہیں اس سے۔ تو یہ لغو بات کون سی ہے؟ یہ بیہودہ بات کون سی ہے جو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان حبشہ کے عیسائیوں کے وفد سے کی تھی، جس کے میں پہلے آپ سے جو بتا چکی ہوں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، لا نبتغی الجاہلین، اور نہیں ہم چاہتے جاہلوں کو۔ ابتغا، یبتغی ہوتا ہے چاہنا۔ سلام علیکم، یہ شاید میں چھوڑ دوں، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین، نہیں ہم چاہتے جاہلوں کو۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے من اس کو احببتا جس کو آپ چاہیں، آپ کا دل جس کو ہدایت دینے کو چاہے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ولیکن اللہ یہدی، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، وہو عالم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ اللہ کو پتہ ہے ہدایت پانے والے کون ہیں۔ اب حبشی عیسائیوں کے ایمان اور اسلام کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے، اور یہ فرمانے کا مقصد دراصل کفار مکہ کو شرم دلانا ہے۔ کہنا یہ تھا کہ اے بد نصیب لوگو، تم اپنی حالت پہ غور کرو کہ دوسرے کہاں کہاں سے آ کر اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور تم اس چشمہ فیض پہ بیٹھے ہو جو تمہارے اپنے گھروں میں بہہ رہا ہے، تم اس سے محروم ہو رہے ہو۔ اس انداز سے کہا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہتے ہو کہ میری قوم کے لوگ، میرے بھائی بند، میرے عزیز، یہ اس آب حیات سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہنا اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو دراصل سنانا چاہتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو آپ کی دعوت پہ اس ہدایت کو قبول نہیں کر رہے، تو یہ آپ کے کہنے سے یا آپ کی چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اس نعمت سے انہی لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے جن میں وہ قبول حق کی
صلاحیت دیکھتا ہے. آپ کے رشتہ داروں میں اگر یہ جوہر موجود نہ ہو تو انہیں کیسے یہ ہدایت نصیب ہو سکتی ہے؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے معاملے میں نازل ہوئی. ان کا جب آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حد تک بڑی کوشش کی کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تاکہ ان کا خاتمہ خیر پر ہو، اس کلمے پر ہو. آپ نے یہاں تک بھی ان سے کہا کہ میرے کان میں آپ ایک دفعہ کہہ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ میں قیامت کے دن اللہ سے یہ کہہ سکوں. مگر انہوں نے عبد المطلب کے دین پر ہی جان دینے کو ترجیح دی. اس پہ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے ہاں یہ دولت کسی رشتہ داری کی بنا پر نہیں بلکہ انسان کی استعداد اور اس کی مخلصانہ صداقت پسندی کی بنا پہ عطا ہوتی ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا ان نتبع الہدا، اگر ہم پیروی کریں اس ہدایت کی، معاکا آپ کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، تو ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے. اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ، اللہ فرماتے ہیں اور بھلا کیا نہیں ہم نے جگہ دی ان کو امن والے حرم میں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ہدایت قبول کرتے ہیں تو ہمیں یہ جو دوسری طاقتیں ہیں یہ ہمیں اچک لے جائیں گی. تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہیں پہلے امن والے حرم میں جگہ نہیں دی تھی؟ اچک لیے جانے کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو پہلے سمجھ لیں کہ قریش کو شروع ہی سے جس چیز نے عرب میں اہمیت دی تھی وہ یہ تھی کہ ان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہونا، یہ چیز بہت بڑی تھی عربوں کی نظر، اور اس بنا پر ان کا خاندان عربوں کی نگاہ میں بہت اونچا درجہ رکھتا تھا. پھر جب قصی بن کلاب کے حسن تدبیر سے یہ لوگ کعبہ کے متولی بن گئے اور مکہ ان کا مسکن بن گیا تو ان کی اہمیت پہلے سے بھی بہت زیادہ ہو گئی، اس لیے کہ اب وہ عرب کے سب سے بڑے مجاور تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے. تمام قبائل ان کو مذہبی پیشوا مانتے تھے، اور حج کی وجہ سے عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جو ان سے تعلقات نہ رکھتا ہو. اس مرکزی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر قریش نے آہستہ آہستہ تجارتی ترقی شروع کی، اور وہ جو ایران اور روم کی سیاسی کشمکش تھی اس نے ان کو بین الاقوامی تجارت میں ایک اہم مقام عطا کر دیا. اب یہ ظاہر ہے ان لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، ان کی تجارت ہوتی تھی اور یہ ان کو تحفے تحائف بھی دیتے تھے، اور سودی کاروبار بھی چلتا تھا، اور تجارتی منافع میں سے بھی وہ ان کو حصہ دیتے تھے، اور بعض سرداروں کو یہ خوش رکھنے کے لیے ان کو تحفے اور ہدیے بھیجا کرتے تھے، اور سودی کاروبار کا ایک جال انہوں نے پھیلا رکھا تھا جس میں تمام ہمسایہ قبائل کے جو تاجر تھے اور وہ جکڑے ہوئے تھے. ان حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اٹھی تو آبائی دین کے تعصب سے بھی بڑھ کر جو چیز قریش کے لیے اس کے خلاف ایک وجہ اشتعال بنی وہ یہ تھی کہ اس دعوت کی وجہ سے انہیں اپنا مفاد خطرے میں نظر آ رہا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اس دعوت کو قبول کرنا ان کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے، کیونکہ تمام عرب جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، انہیں کعبہ کی تولیت سے بے دخل کر دیں گے، اور پھر تمام بت پرست قبائل کے ساتھ ان کے جو معاہدات تھے اور تعلقات تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے تجارتی قافلے جو دن رات عرب کے مختلف حصوں سے گزرتے تھے ان پہ بھی بہت اثر پڑے. تو اس چیز کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ان نتبع الہدا، اگر ہم پیروی کریں گے ہدایت کی، معاکا آپ کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، تو ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے، یعنی پھر ہمارے مفادات پہ بہت بڑی زد پڑے گی. ان کو یہ نہیں پتا تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار انہیں یقین دلا رہے تھے کہ یہ کلمہ جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے اگر مان لو گے تو عرب و عجم تمہارے تابع ہو جائیں گے، لیکن انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو دولت، جو اثر و رسوخ آج ہمیں حاصل ہے، یہ پھر ختم ہو جائے گا۔ ان کو اندیشہ تھا کہ یہ کلمہ قبول کرتے ہی ہم اس سرزمین میں بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو خوشخبریاں سنائی تھیں وہ یہ تھیں، اور ان کے مطابق ہی ایسا ہوا کہ چند ہی سال بعد تمام عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ایک مرکزی سلطنت کا تابع فرمان ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں اولم نمکن لہم حرمن آمنا، اور کیا نہیں ہم نے جگہ دی ان کو امن والے حرم میں، یجبا الیہ لائے جاتے ہیں اس کی طرف، یجبا لائے جاتے ہیں الیہ اس کی طرف، ثمرات کل شیء ہر قسم کے پھل، کل شیء رزقاً رزق کے طور پر، پوری دنیا سے وہ پھل یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں جو کبھی پیدا ہی نہیں ہوتے یہاں، من لدنا یہ ہماری طرف سے ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کے اکثر اس بات کو جانتے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دینا، اور رزق اللہ نے، آپ کبھی بھی حج یا عمرے پہ جا کے دیکھ لیں کہ وہ چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی کہ جو پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ لیکن اکثرہم لا یعلمون مگر اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے ان کے عذر کا جواب ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ حرم جس کے امن و امان اور جس کی مرکزیت کی بدولت آج تم اس قابل ہوئے ہو کہ دنیا بھر کا مال تجارت اس وادی میں کھینچا چلا آتا ہے، کیا اس کو یہ امن اور یہ مرکزیت کا مقام تم نے دیا ہے؟ یہ تمہاری کسی تدبیر کی وجہ سے ہوا ہے؟ 2500 برس پہلے چٹیل پہاڑوں کے درمیان اس بے آب و گیا وادی میں ایک اللہ کا بندہ اپنی بیوی اور ایک بچے کو لے کر، اس نے یہاں پتھر اور گارے کا ایک چھوٹا سا حجرہ تعمیر کیا اور یہ پکارا کہ اللہ نے اسے حرم بنایا ہے، آؤ اس گھر کی طرف اور اس کا طواف کرو۔ اب یہ اللہ کی دی ہوئی برکت نہیں تو اور کیا ہے کہ 25 صدیوں سے یہ جگہ عرب کا مرکز بنی ہوئی، سخت پر امنی کے ماحول میں ملک کا صرف یہی گوشہ ایسا ہے جہاں امن میسر ہے، ہر ایک اسے احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر سال ہزاروں لوگ اس کے طواف کے لیے آتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے تم عرب کے سردار بنے ہوئے ہو، اور دنیا کی تجارت کا ایک بڑا حصہ تمہارے قبضے میں ہے۔ اب کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جس اللہ نے یہ نعمت تمہیں بخشی ہے اس سے باغی ہو کر تم ترقی کر سکو گے؟ اور اگر تم اس کے دین سے منہ موڑ لو گے تو پھر تم اس کے دین کی پیروی اختیار اگر تم کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ یہ تم سمجھتے ہو، تمہیں علم نہیں ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون وکم اہلکنا من قریۃ، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے بستیاں، قریۃ باطرت معیشتہا جو اتراتی تھی اپنی معیشت پر، باطرت اتراتی تھی معیشتہا اپنی معیشت پر، فتل کا مساکنہم تو یہ ہیں ان کے گھر، وما کننا مہلک القری اور نہیں ہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو، الا مگر واہلھا ظالمون اور اس کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ یعنی کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر بڑا ناز کیا کرتے تھے۔ اب دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن پہ ان کے بعد کوئی بس ہی نہیں سکا، آخر ہم ہی اس کے وارث ہو کر۔ یہ دوسرا جواب ہے ان کے عذر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مال و دولت پر تم اتراتے ہو اور جس کے کھوئے جانے کے خطرے سے تم اسلام قبول نہیں کر رہے، سمود اور عاد اور سبا اور مدین اور قوم لوط کے لوگوں کو بھی یہی ترقی حاصل تھی، پھر کیا یہ چیزیں ان کو تباہی سے بچا سکی؟
کیا وہ بچ سکے؟ سوچو ذرا، غور کرو، کیا تم بچے رہ جاؤ گے؟ جن گمراہیوں نے پچھلی قوموں کو جو بڑی خوشحال تھی تباہ کیا، تم بھی انہی پہ اصرار کر رہے ہو، کیا تم بچ جاؤ گے؟ کیا ان کی طرح تم پہ عذاب نہیں آئے گا؟ یہ عذاب کیوں آتا ہے؟ وما کننا مہلک القری، اور نہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو الا مگر واہلھا ظالمون، جبکہ ان کے رہنے والے ظلم کرنے والے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تم اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کے شرک پہ جمے رہنا چاہتے ہو۔ وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ تم دیے گئے ہو، اور جو کچھ بھی دیے گئے ہو تم، من شیء کسی بھی چیز میں سے، فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے، وہ تو متاع حیات ہے، وہ تو بہت تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے، محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وزینتھا، اور اس کی زینت ہے۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا، وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے کہ یہ چند روزہ دنیا ہے، یہ کچھ دنوں کا سودا ہے، متاع حیات دنیا کی چند دنوں کی ہے۔ جو بھی تمہیں دیا گیا ہے، وما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو، من شیء کسی بھی چیز سے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کی متاع ہے، وزینتھا، اور اسی دنیا کی زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، تو بھلا کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اگر انسان دماغ سے سوچے، عقل سے کام لے، تو اسے یہ بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن یہ دنیا کی زینت، یہ دنیا کی چکا چوند، یہ دنیا کی رونقیں، یہ متاع حیات انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا اور دنیا داری آخرت کو بھلائے رکھ دیتی ہے اور انسان اسی دنیا میں گم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس دنیا کو ہماری بہت ہی ایسی چیز نہ بنائے کہ ہمارا دل اسی میں اٹک کے رہ جائے، ہم اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بڑا غم، آخرت کا غم لگا دے، آخرت کی فکر لگا دے۔ دنیا کی جو چند روزہ زندگی ہے، یہ تو چھوڑتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لگتا، ایک منٹ نہیں لگتا، ایک سیکنڈ نہیں لگتا جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور اللہ بھی ہم سے یہی پوچھ رہا ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہے باقی رہنے والا، یہ دنیا تو چند روزہ ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ مال اور بیٹے یہ تو اس دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔